अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 दिन बाद दोपहर के बावजूद ज़ेरे ज़मीन बने कुतुब खाने में नीम अंधेरा फैला था। उसके 3 दिन इसी हालत में गुजरे थे जो फिल वक्त नज़र आ रही थी। कुतुब खाने की दीवार में मौजूद शीशे का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर कमरे में सिंगल बेड पे नीम दराज थी। हैंड्स फ्री कानों में लगाए वो मोबाइल देख रही थी। माथे पे बल थे और आंखों में बेबसी भरा गुस्सा था। लिबास वही था और उलझे उलझे बाल पोनी में जकड़े थे। मोबाइल पे खबरों का बुलेटिन चल रहा था। तालिया मुराद, जो कि फान फाते की एक्स चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुकी हैं, इस केस में मरकजी सस्पेक्ट हैं। पुलिस के मुताबिक 6 तालिया इस वक्त लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। अब हम इस बारे में अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। न्यूज़ एंकर अब स्टूल पे घूम के स्टूडियो में मौजूद आदमी की तरफ मुतवज्जह हुई। आपके ख्याल में चेतालिया का असरा महमूद के कत्ल में क्या मोटिव हो सकता है? एंकर्स अपने 30 सारे फैसले सुना के मुलजिम को मुजरिम तस्वुर कर चुके थे। दानिश्वर तज्जिया निगार ने खंखार के गला साफ किया। देखें, अगर ये कत्ल तालिया मुराद ने किया है तो साफ जाहिर है असरा महमूद बीएन की वाइस चेयरपर्सन थी। उनकी जगह लेने के लिए मेरा ख्याल है कि किसी ज़ाती रकाबत की वजह से एक के बाद एक पैनलिस्ट अपनी राय का इजहार कर रहा था। उसने ज़ोर से बटन दबा के वीडियो बंद की, फिर पीछे गई तो सामने ही अशर महमूद की वीडियो खुल गई। वो अपने ऑफिस में बैठा रिपोर्टर्स से बात कर रहा था। जाहिर है मेरी बहन की जान तालिया मुराद ने ही ली है, वो रऊनत और बरहमी से कह रहा था। मैं पुलिस को बता चुका हूँ और बार बार सबको याद करवाता रहूँगा कि असरा महमूद ने खुद हमें मुतअद्दिद बार वो केक दिखाए थे जो तालिया उनको बेचती थी। सर्द अंदाज, तनफ्फुर भरा लहजा। तालिया ने लब काटते हुए आगे स्वाइप किया। अगली वीडियो वान फाते की थी। वो चंद अफराद की मैत में कार की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। तेज़ हवा से उसकी टाइप बार बार पीछे को उड़ती। वो टाइप इन लगाना भूल गया था। शायद कोई याद करवाने वाला मौजूद नहीं था। चेहरा स्पाट था मगर अफसुर्दा लगता था। माइक पकड़े रिपोर्टर्स का हुजूम उसके सामने उल्टे कदमों चलता पीछे को आ रहा था। वो सब कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। सर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आपके जिस्म से भी आर्सेनिक मिला है, मगर उसकी मिकदार बेज़रर है। क्या ये इसलिए है कि आपने केक कम तादाद में खाए थे? वो कार के करीब रुका और स्पाट से अंदाज में रिपोर्टर को देखा। मैं ऑन गोइंग तफ्तीश के बारे में राय नहीं दे सकता। ये पुलिस का काम है कि वो हकाइक सामने लाए। सर, तालिया मुराद का आपकी बीवी को मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता था? फाते ने दरवाजे पे हाथ रखे सी ठंडे तासुर के साथ रिपोर्टर को देखा। ये तालिया ने नहीं किया। पुलिस अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक बेगुनाह लड़की को मुजरिम बना के पेश कर रही है, और अगर बिलफर्ज वो वाकई इसमें मुलव्विस है तब भी अदालत के फैसले तक हम मुलजिम को बेगुनाह तस्वुर करते हैं। उस लड़की का मीडिया ट्रायल बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो बरहम हुआ था। एक रिपोर्टर ने पीछे से पुकारा, सर अगर ऐसा है तो तालिया मुराद सामने आके अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर देती? वो रुपोश क्यों हैं? वान फाते ने अबरू उचकाए। हमें नहीं मालूम कौन किस वक्त किस मसले में फंसा हो, मगर मुझे यकीन है कि वो जल्दी सामने आके खुद को इस इल्ज़ाम से बरी करवा लेगी। और हाथ के खफी इशारे से बस कह के वो कार में बैठने लगा। सर, आप इनके बॉस रहे हैं, क्या उन्होंने आपसे भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की? किसी ने सवाल फेंका था। फाते ने सुन लिया था मगर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। अलबत्ता इस सवाल पे पहली दफ़ा उसके स्पाट तासुरात में दरार सी दिखाई दी थी, जैसे वो डिस्टर्ब हुआ हो, जैसे वो उदास हुआ हो। मगर फिर कार आगे बढ़ गई और वीडियो ख़त्म हो गई। तालिया की आंखें भीगने लगीं। उसने फ़ोन रखा और हैंड्स फ्री कानों से नोच उतारे। वो गुज़िश्ता 3 दिन से खबरें ही देख रही थी। सारा मुल्क उसको कातिल कह रहा था। नीलोफर की किताब से बनाई चंद दिन की शोहरत मांद पड़ गई थी और अब वो असरा महमूद की कातिल और एक फुजिटिव बन के रह गई थी। उसने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए और थोड़ी उन पे जमा दी, जैसे इस किताबों के इस वीरान मकबरे में वो खुद को अपने ही गले से लगाए महफूज करना चाह रही हो। खौफ और बेबसी बढ़ती जा रही थी, मगर एक बात तय थी, तालिया कभी दोबारा पुलिस तक की पहुंच में नहीं जाएगी। वो अब किसी नई जेल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। वो उनके हाथ दोबारा नहीं आ सकती थी।
سامنے رکھے بک شیلف پہ کتاب ترغیب دلانے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گہرے نیلے سرورق پہ سفید سفید الفاظ جگمگا رہے تھے، خودکشی کرنے کے لیے 3 پین لیس زہر۔ وہ چپ چاپ اس کتاب کو دیکھنے لگی۔ کوئی شک نہیں کہ وہ کتابیں ممنوعہ تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے اس دن کی یاد ان کے سامنے بکھری۔ وہ ریسٹوران ان کے مصنوعی جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسی پل تاؤ نے بتیاں مدھم کی تھیں اور خالی دیوار پہ ایک منظر چلنے لگا تھا۔ سڑک کنارے درختوں کی قطار اور نیچے گھاس پہ گلابی سفید چیری بلاسم کے پھولوں کی بچھی تہ۔ ہوا چل رہی تھی اور پھول گرتے جا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو داتن؟ فضا میں جھینگے تلنے کی مہک تھی اور شر شر کا شور بھی۔ قہوے سے بھری پیالیوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے۔ تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ پیانو رک گیا، جھینگے تلنے کا شور خاموش ہو گیا۔ تم سن کے ہرٹ ہوگی، اسی لیے میں نے تم سے چھپایا۔ پیانو تیز ہو گیا۔ کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ ٹھک ٹھک سوشی رول کو چھرے سے کاٹنے لگا۔ دیوار پہ ابھی تک پھول گرتے نظر آ رہے تھے اور سوشی رول کٹنے کی آوازیں ٹھک ٹھک ٹھک۔ تالیہ نے آنکھیں کھولی۔ وہ کتابوں کے مقبرے میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے رکھی وہ بنا درد کے مار دینے والی زہریلے نسخوں کی کتاب تمسخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر تالیہ نے ہاتھ بڑھایا اور دھڑکتے دل سے اس کتاب کو اٹھا لیا۔ ایسا زہر جو درد نہ دے، کیا یہی اس کا آخری راستہ ہو سکتا تھا؟ آخری پناہ گاہ۔ بی این کے آفس میں اس روز معمول کے کام جاری تھے۔ ایسے میں لفٹ کے دروازے کھلے اور وان فاتح نکلتا دکھائی دیا تو اس کے ماتھے کے بل واضح تھے اور وہ شدید ناخوش لگتا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس وہ بظاہر ورک ڈے کے لیے تیار لگ رہا تھا، مگر اس کا موڈ خراب معلوم ہوتا تھا۔ آج پھر راستے میں اس کو رپورٹرز نے روک کے سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی اور یہ سوال اب اذیت دینے لگے تھے۔ وہ اپنے آفس کے قریب پہنچا تو سیکرٹری فوراً سے اٹھی۔ آپ کی تائید کے مطابق ایڈم بن محمد کو میں نے بلوا لیا تھا، وہ اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فاتح نے بس صرف سر کو خفیف سی جنبش دی اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح گھوم کے میز کے پیچھے آیا اور اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے تشویش سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ سارے سوال جواب بس ایک ہی انسان کے بارے میں ہو سکتے تھے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں، ایڈم نے فکر مندی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جینز اور سفید شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بال جیل سے پیچھے کیے، شاید کام کے لیے تیار ہوا تھا، مگر فاتح کی کال نے اسے کام چھوڑ کے ادھر آنے پہ مجبور کیا تھا۔ اور لیانا صابری؟ فاتح مٹھیاں باہم ملائے میز پہ آگے ہو کے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ملک سے فرار ہو چکی ہیں، مجھے ان کی میل آئی تھی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اب ہم رابطہ نہیں کر سکتے۔ چیتالیہ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ ایڈم رکا۔ کیا آپ سے بھی چیتالیہ نے رابطہ نہیں کیا؟ اس کے انداز میں جھجک تھی مگر یقین بھی تھا۔ وہ گھر آئی تھی۔ فاتح پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لی، پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کب؟ ایڈم چونکا۔ وہ مختصر الفاظ میں بتاتا گیا۔ اس وقت اسرا کی میت سامنے تھی اور سب اس پہ شک کر رہے تھے۔ اگر وہ میری چھت پھلانگ کے داخل ہوتی دکھائی دیتی تو مجرم لگتی، اس کا وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر تھا، مگر وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا، مگر وہ صبح واپس آ سکتی تھی۔ اس کو چاہیے کہ وہ منظر عام پہ آ جائے اور اپنی صفائی دے۔ وہ ایک دفعہ پولیس کی قید میں رہ چکی ہیں، وہ خوف زدہ ہیں۔ اس کا یوں بھاگنا اس کو مزید مجرم بنا رہا ہے ایڈم، وہ غصے سے بلند آواز میں بولا۔ وہ خوفزدہ ہیں سر۔ ایڈم نے بھی آواز اتنی ہی اونچی کی۔ چند لمحے کے لیے آفس میں تناؤ بھری خاموشی حائل ہو گئی، پھر فاتح نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں ایڈم۔ آواز دھیمی کی، انگلیوں سے کنپٹی دبائی۔ وہ اپنا دفاع نہیں کر رہی اور لوگ اس کا میڈیا ٹرائل کیے جا رہے ہیں۔ اسے اپنے لیے لڑنا ہوگا، اس سب کو فیس کرنا ہوگا۔ چیتالیہ خوفزدہ ہیں، ایڈم نے توڑ توڑ کے دہرایا۔ وان فاتح چند لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر لب ہلائے۔ اپنی چیتالیہ سے کہو وہ واپس آ جائے۔ وقت چند صدیاں پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں چائے خانے میں موجود تھے اور سفید کرتے والا غلام فاتح ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہا تھا، اپنی شہزادی کو کہو سلطان سے دور رہے۔ تمہاری اس سے ملاقات ہو۔ فاتح کی آواز اسے ماضی سے کھینچ لائی۔ وہ سنبھل کے سننے لگا۔ یا رابطہ ہو تو اس کو کہو کہ وہ گرفتاری دے دے۔ اگر وہ یوں چھپ کے بیٹھ جائے گی تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔
وہ رابطہ نہیں کریں گی، وہ کوئی رسک نہیں لیں گی، تو تم اس سے رابطہ کرو، کوئی طریقہ تو ہوگا اسے ڈھونڈنے کا۔ سر، وہ داتن سے رابطہ کریں گی، ان دونوں کے پاس ایک دوسرے تک پہنچنے کے طریقے ہوں گے، مگر مجھے انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ اگر وہ کھو جائیں تو انہیں کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو تب بھی ڈھونڈ لیتا جب وہ پولیس کی قید میں تھیں۔ ایڈم، وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، میں تالیہ کو ایسے نہیں جانتا جیسے تم جانتے ہو۔ ہمارے تعلق میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں، جیسے کھو گئی ہوں۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوا۔ کچھ تھا جو بات بے بات کھو جانے کا احساس دلاتا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جس میں وہ نہ ہو۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے، مگر تم، اس نے ابرو اٹھا کے زور دے کر کہا، تم اس کو زیادہ جانتے ہو، اور جو تم جانتے ہو وہ ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس بات پہ ایڈم بن محمد مسکرا دیا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا جو وان فاتح کو یاد نہیں آتا تھا۔ اس کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ وہ مجھ سے ملے۔ کیا آپ ان کے خوف دور کر پائیں گے؟ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایڈم نے سر ہلایا اور ایک فائل میز پہ رکھی، مگر اسے کھولا نہیں۔ اس پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ پوچھنے لگا، آپ کے بچے وہ ٹھیک ہیں سر؟ کیسے ہو سکتے ہیں اس ماحول میں جہاں ٹی وی پہ بار بار ان کی ماں کے قتل کی باتیں دہرائی جائیں؟ آپ کو انہیں اس ماحول سے دور کرنا ہوگا۔ اشر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ عرصے کے لیے اسرا کی کزن کے پاس امریکہ بھیج دیں۔ میرے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا، مگر پھر گہری سانس لی۔ کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ زندگی آسان ہوگی۔ پھر اس نے قلم اٹھائے اور ایک کاغذ پہ پتہ لکھا، یہ آدمی ذوالکفلی ملاقہ میں رہتا ہے، شاید یہ تالیہ کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ ایڈم نے چٹ جیب میں رکھ لی مگر اٹھا نہیں۔ چند لمحے سوچتا رہا۔ فاتح نے بے اختیار گھڑی کو دیکھا۔ کچھ اور؟ میں نے تالیہ کو 4 دن دیے تھے کہ وہ اس آف شور کمپنی کیس میں آپ کی بے گناہی ثابت کر دیں۔ فاتح نے بیزاری سے سر جھٹکا، میں بتا چکا ہوں میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ وہ 4 دن کل تمام ہو گئے تھے، وہ سنے بغیر کہہ رہا تھا۔ آج مجھے جن پیپرز کو ریلیز کرنا ہے ان میں آپ کے دستخط شدہ کاغذات بھی شامل ہیں۔ یہ اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں سر، یہ کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے۔ اس نے فائل کھول کے فاتح کی طرف دھکیلی۔ اس سے پہلے اس نے فاتح کو فوٹو کاپی دکھائی تھی جس کو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے ان کی تصدیق دوبارہ اپنے سورس سے مانگی تو اس نے مجھے ہانگ کانگ سے اپنے آفس کی آرکائیو سے یہ اوریجنل فائل لا کر دی ہے۔ پہلے صرف فوٹو کاپی تھی، آپ اس کو نہیں پہچانتے تھے، مگر اس کو دیکھیں اور بتائیں، یہ 3 کاغذ آپ نے خود سائن کیے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے فائل کھولی، اندر 3 کاغذ سٹیپل سے پن اپ کیے گئے تھے، ان تینوں کے نیچے فاتح کے دستخط۔ فاتح نے فائل کھولی، اندر 3 کاغذ سٹیپل سے پن اپ کیے گئے تھے، ان تینوں کے نیچے فاتح کے دستخط تھے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہ میں نے نہیں کیے، نہ میں ان کاغذات کو پہچانتا ہوں۔ اور وہ قدر ناگواری سے صفحہ پلٹتے ہوئے کہہ رہا تھا جب وہ ٹھہرا۔ پہلے اور دوسرے صفحے کے درمیان جہاں سٹیپل کی پن لگی تھی وہاں کچھ پھنسا تھا۔ فاتح نے آہستہ سے پن جدا کی، ایک ننھی سی مقید شیز آزاد ہوئی۔ اس نے 2 انگلیوں میں اسے اٹھایا۔ وہ گلابی رنگ کے چیری بلاسم کی ایک پتی تھی، خشک مرجھائی ہوئی، ان کاغذوں میں برسوں سے امر ہوئی۔ اس نے پتی کو اوپر لے جا کے دیکھا، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ ایڈم غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ یاد آیا سر؟ اس کے اندر جوش سا بھرا۔ فاتح نے پتی رکھی اور ان کاغذات کو الگ الگ کر کے دیکھا، پھر دستخط کی جگہ پہ انگلی پھیری اور اوپر پرنٹ شدہ عبارتیں پڑھیں۔ ایڈم اس کے ایک ایک تاثر کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا ہے آپ دستخط کو پہچانتے ہیں مگر عبارتوں کو نہیں۔ کیا کسی نے کورے کاغذ پہ آپ سے دستخط کروائے تھے؟ وان فاتح اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اور منظر چلنے لگا تھا۔ وہ سکوراہا نامی کے دن تھے۔ جاپان کی سڑک تھی، گلابی اور سفید روئی کے گالوں جیسے چیری بلاسم ہر طرف گرے تھے۔ وہ لمبا کوٹ اور مفلر پہنے ٹھنڈی ہوا میں بینچ پہ بیٹھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کے اخبار پڑھتا، دوسرے ہاتھ سے کافی اٹھا کے پیتا، پھر واپس بینچ پہ رکھ دیتا۔ یکدم سکے کھنکنے کی سی آواز آئی۔ فاتح نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ایک کپل چلا آ رہا تھا جن کے ساتھ ایک 5-6 سال کا بچہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلابی کاٹن کینڈی تھی اور وہ اس کی سٹک کو خوشی سے ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ فاتح کی نظریں اس کے قدموں پہ جھکی، اس کے جاگرز میں سکے لگے تھے، وہ چلنے سے کھنکتے تھے۔ اس نے واپس نظریں اخبار پہ جھکائیں۔ بینچ کے پیچھے بڑا سا چیری بلاسم کا درخت تھا، اس کے عقب سے
اسرا نکل کے قریب آئی اور اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے پہ وہ چونکا، کافی کا کپ اٹھا لیا۔ بے دہانی میں ذرا سی کافی چھلکی، گھاس پہ گرتے ایک سفید پھول کو وہ داغدار کر گئی۔ ہاتھ پہ بھی گرم گرم قطرے گرے تھے۔ اسرا نے اوہ ہو کہتے ہوئے ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ تھینکس۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر اسرا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے ہچکچاہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک فولڈر تھا۔ مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے اور تم انکار نہیں کرو گے، وہ نرمی برے قطعیت سے کہہ رہی تھی۔ کہو۔ ہوا کا جھونکا آیا اور درخت سے ڈھیر سارے پھول نیچے آن گرے۔ کچھ اسرا کے بالوں کندھوں پہ ٹھہر گئے، کچھ فاتح کے مفلر پہ۔ میں ایک کاغذ میں تمہارے سائن لینا چاہتی ہوں، بغیر کوئی سوال کیے تم ان پہ سائن کر دو گے کیا؟ فاتح نے اچنبھے سے فولڈر کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ مسکرائی۔ اگر بتایا تو تم لمبی بحث کرو گے، بس بنا سوال کے سائن کر دو، میری بات مان لو۔ بلینک ڈاکومنٹ پہ سائن؟ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ اس نے مان سے فاتح کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیا میں کوئی ایسا کام کر سکتی ہوں جو ہماری فیملی کے لیے خطرہ بنے؟ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ مسکرا دیا۔ پین دو۔ ہاتھ بڑھایا تو اسرا نے مسکرا کے پین اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے پین پکڑا اور فولڈر کھولنے لگا۔ اس میں 3 کاغذ تھے اور وہ سٹیپل نہیں ہوئے تھے۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا آیا اور کاغذ پھڑ پھڑائے۔ ساتھ ہی بہت سے پھول چھم سے نیچے آن گرے۔ کاغذ پتیوں سے گلابی ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ ایڈم کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سانس روکے۔ پل بھر میں فاتح واپس اپنے آفس میں آ گیا۔ کسی نے آپ کو یہ کاغذ سائن کرنے کو دیے تھے کیا؟ ایڈم اندازہ لگا رہا تھا۔ فاتح نے ابرو اچکائے اور فائل بند کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ میں نے کہا نا، میں اس عبارت کو نہیں پہچانتا۔ انداز خشک ہو گیا، کیونکہ جب آپ نے دستخط کیے تو عبارت لکھی ہی نہیں گئی تھی، آپ کو بلینک کاغذات دیے گئے تھے۔ وہ رکا۔ اسرا بیگم، انہوں نے بنائی تھی یہ کمپنی، رائٹ؟ میری بیوی مر چکی ہے، اس کو اس معاملے میں مت گھسیٹو۔ اس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا، مگر ایڈم کو جیسے سارا معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ سر، آپ مجرم نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا ان میں کیا ہے، مگر مسز اسرا آپ کو ایسے اسکینڈل میں پھنسا کے چلی گئی ہیں جو آپ کا کریئر برباد کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے یہ کاغذ یاد نہیں ہے، تم نے ان کو لیک کرنا ہے، کر دو۔ میرا واحد کنسرن فی الوقت تالیہ ہے، اس کو ڈھونڈنا مت بھولنا۔ ایڈم گہری سانس لے کر اٹھا۔ یعنی یہ کاغذ سچے تھے، میں درست تھا۔ آئی ایم سوری سر، مگر مجھے ان کو عوام کے حوالے کرنا ہوگا۔ پورا سچ بولنا بھی آپ نے ہی مجھے سکھایا تھا۔ فاتح ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھے گیا۔ وہ اب مڑ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ آف شور کمپنی اس کے دستخط سے بنی تھی، مگر فاتح کے کسی ٹیکس ریٹرن یا الیکشن کے کاغذات نامزدگی میں اس کمپنی کا کوئی ذکر نہیں تھا، جو کہ ایک جرم تھا۔ ہر امیدوار کو الیکشن لڑتے وقت اپنی ہر کمپنی، گھر، زمین، بینک اکاؤنٹ وغیرہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اسے اثاثہ جات ظاہر کرنا کہتے ہیں۔ یوں عوام خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کتنا امیر تھا اور اب کتنا امیر ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کوئی ناجائز پیسہ تو نہیں بنا رہا۔ یوں اس کے الیکشن سے پہلے اور بعد کے اثاثوں میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ سیاستدانوں کو بالخصوص ہر سال ٹیکس فائل کرتے وقت بھی اپنے اثاثے دکھانے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی کریڈیبلٹی شفاف رہے۔ آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں تھا، اسے بنانے کے بعد چھپا لینا جرم تھا۔ اس پہ ٹیکس نہ دینا اور اس کو ظاہر نہ کرنا جرم تھا، اور فاتح کو معلوم تھا کہ وہ شدید مشکل میں گرفتار ہونے والا ہے۔ کتابوں کے مقبرے میں دن رات یکساں تھے۔ کون سا پہر تھا، کیا وقت ہوا تھا، کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ تالیہ انگلیاں مروڑتی بے چینی بکس ریکس کے درمیان ٹہل رہی تھی۔ ہڈ پیچھے گرائے، بالوں کو گول مول باندھے، وہ بے رونق زرد چہرے کے ساتھ بار بار کن پٹیوں کو چھوتی، جیسے سوچ سوچ کے دماغ تھکنے لگا ہو۔ اس کے آپشنز کیا تھے؟ فرار کے کون سے راستے دستیاب تھے؟ کنکھیوں سے اسے وہ ریک نظر آ رہا تھا جس میں نیلی جلد والی کتاب ہنوز اسے تمسخر سے دیکھ رہی تھی۔ اس روز تالیہ نے اسے اٹھانے کے چند لمحے بعد واپس رکھ دیا تھا، مگر آج لگتا تھا کہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور دھڑکتے دل سے وہ کتاب نکالی۔ اس کے صفحات وقت گزرنے کے باعث بھربھرے ہو رہے تھے، ہاتھ لگانے سے کنارے ٹوٹنے لگتے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے احتیاط سے صفحے پلٹائے۔ اگر تم زندگی سے مایوس ہو چکے ہو اور ہر چیز تمہارے خلاف جا رہی ہے اور تم مرنا چاہتے ہو تو مزید تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ کتنی ظالم سطور تھیں وہ!
تم پہلے ہی بہت اذیت سہ چکے ہو، اب خود کو ایسے طریقے سے فنا کرو جس میں خوشی ہو، آرام ہو اور تکلیف نہ ہو، جیسے تم بادلوں میں اڑ رہے ہو، بنا درد کے مرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی تیاری کرنا سکھاتا ہوں۔ یہ میرے 3 زہر ہیں جو تمہاری جان ایسے لیں گے کہ تمہیں درد محسوس نہیں ہوگا، یوں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، یوں تمہاری روح۔ اس نے جھرجھری لے کر کتاب زور سے بند کی، گویا گرد باہر کو اڑی۔ اس نے جلدی سے اسے واپس رکھا اور اس کی طرف پشت کر لی۔ کسی قدیم زمانے کے شکار باز کی لکھی یہ کتاب بہت ڈراؤنی تھی، اور جو خیال اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا وہ زیادہ خوفناک تھا۔ ابھی اس کو ایسا کچھ نہیں سوچنا تھا، ابھی وہ اپنی زندگی پہ گیو اپ نہیں کرے گی، اس کو مقابلہ کرنا تھا، سارے آپشن آزمانے ہوں گے۔ یہ کتاب اس کا آخری آپشن ہوگی، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ ایک کونے میں دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھ گئی اور موبائل کھولا، پھر چونکی۔ ایڈم کے نام سے ٹویٹر بھرا پڑا تھا۔ اس نے بنگارائے ملایو کا دوسرا حصہ ریلیز کر دیا تھا اور اس میں وان فاتح کا نام بھی تھا۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ تالیہ نے کراہ کے آنکھیں بند کیں۔ ہر چیز اس کے اور اس کے عزیز لوگوں کے خلاف جا رہی تھی۔ ایک دوست موت کے قریب ہو اور دوسرے کا سیاسی کیریئر برباد ہونے جا رہا ہو تو ایسے میں کوئی راستہ کیسے نکل سکتا تھا؟ اب وہ کیا کرے؟ اگلی صبح کیل کے باسیوں کے لیے ایک نیا دن طلوع ہوئی تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگیں۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ وہ صبح اداسی لائی تھی۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، سوٹ ٹائی میں ملبوس۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا مگر باہر نہیں نکلا تھا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ چپتی نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پورچ کے آگے چھوٹے گیٹ سے باہر کھڑے رپورٹرز کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ وہ رات سے یہیں تھے، وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کل ایڈم کی کتاب ریلیز ہوئی تھی اور تب سے اب تک وان فاتح رپورٹرز کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے گھر اور آفس کے سامنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ غصے میں تھے، وہ ہرٹ تھے۔ صوفیہ تو ایسی ہی تھی، مگر فاتح، اس نے بھی اپنی کمپنی چھپائی تھی۔ وہ اس کے منہ پہ اس کے سارے لیکچرز، اس کے سارے بڑے بول دے مارنے کے منتظر تھے۔ وہ اسے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے اپنی آف شور کمپنی کیوں بنائی تھی اور کیوں چھپائی تھی، اور صوفیہ کے ساتھ ڈیبیٹ ببانگ دہل کیوں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے۔ ڈیڈ، آواز پہ وہ چونکا۔ سکندر لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ خوف و ہراس تھا۔ اب ہم اسکول کیسے جائیں گے؟ اوہ سکندر! وہ اس کے قریب آیا اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکا۔ تم میرے بیٹے ہو، تم بہت بہادر ہو۔ جولیانا صبح سے رو رہی ہے، ٹی وی پہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنی صوفیہ رحمان۔ سکندر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ڈیڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بات غور سے سنو سکندر، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ ہم فیملی ہیں اور فیملیز دوسروں کی باتوں پہ یقین کر کے کبھی آپس میں لڑائیاں نہیں کرتی۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے باپ کے خلاف۔ میں نے یا تمہاری ماں نے کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ تم جو سنو اس کو ذہن سے نکالتے جاؤ۔ ماما نے بھی نہیں کیا تھا نا یہ؟ نہ جانے کیوں سکندر نے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ تمہاری ماں ایک بہت اچھی عورت تھی اور کوئی اس کے بارے میں جو بھی کہے تم ہمیشہ یاد رکھو گے کہ وہ بہترین عورت تھی۔ وہ جیسے بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے بچے ایک دفعہ اپنی ماں کھو چکے تھے، وہ دوسری دفعہ اسے کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آج تم اسکول نہ جاؤ، آرام کرو، میں جولیانا کو دیکھتا ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور موبائل نکالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ سکندر کی پہنچ سے دور ہو گیا تو اس نے کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ ایش، اور گہری سانس لی۔ آبنگ، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ وہ گویا سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ غم و غصے کا طوفان برپا تھا۔ میں اس سب کا مقابلہ کر لوں گا مگر بچے، میں ان کو اس ماحول میں نہیں رکھ سکتا، وہ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ وہ شدید پریشان لگتا تھا۔ ظاہر ہے، میں 4 دن سے یہی کہہ رہا ہوں۔ خیر، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، اور میں آج ہی بچوں کو حرمت کاکا کے پاس باہر بھجوانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ رکا اور توقف سے بولا، میں بھی کچھ دن کے لیے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، وہ سیٹ ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ فاتح کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشر بھی میڈیا کے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فاتح کے دفاع میں جھوٹ بول کے اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی سارے بکھیڑے میں وہ اکیلا ہی تھا۔ مگر خیر، فی الوقت اسے اشر کے اس اقدام کی ضرورت تھی۔ تھینک یو ایش، اینی ٹائم آبنگ۔ پھر وہ رکا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کمپنی آپ کی نہیں ہے، نہ آپ نے یہ بنائی ہوگی، مگر وہ ہچکچایا۔ کیا کاکا نے آپ کے نام سے؟ وہ بھی اپنی بہن سے واقف تھا۔
اسرا نے کچھ نہیں کیا۔ فاتح تیزی سے بولا، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ایک مری ہوئی عورت کو اس معاملے میں گھسیٹیں، تمہیں بھی نہیں۔ اور موبائل نیچے کرتے ہوئے زور سے سرخ بٹن دبایا، پھر ٹائی درست کی اور جولیانا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کو تسلی دے کر اسے باہر جانا تھا اور صرف ایک کمنٹ دینا تھا۔ اسے جھوٹ اور سچ دونوں سے احتراز کرنا تھا۔ نو کمنٹس۔ میں کسی کی ٹویٹس یا آن لائن کتابوں پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس ایسے کاغذات کو نظر بھر کے دیکھنے کا وقت ہے۔ جب مجھے عدالت نوٹس سرو کرے اور کسی کورٹ میں بلایا جائے تب میں ان کو دیکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسے یہ جواب دینا تھا، یہ جواب سب کو چپ کروا دے گا، مگر زیادہ سے زیادہ 2 دن تک، اور اس کے بعد وہ صبح ایڈم بن محمد کے لیے بھی کچھ نیا لائی تھی۔ وہ تیار ہو کے باہر برآمدے میں آیا تو اس کا باپ باغیچے میں کرسی ڈالے بیٹھا دھوپ سینکتا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پہ فخریہ مسکراہٹ تھی۔ ماں بھی کندھے کے ساتھ کھڑی جھک کے اخبار پہ جھانک رہی تھی۔ میز پہ چند دوسرے اخبار بھی رول ہوئے رکھے تھے۔ آج اخبارات، ٹویٹر اور ٹی وی چینل صرف ایڈم بن محمد کا ذکر کر رہے تھے یا وان فاتح کا۔ اس نے دھوپ میں بیٹھے ان دونوں بوڑھوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آہستہ سے نکلا اور باہر کھڑی اپنی کار کی طرف آیا۔ دروازے کے شیشے میں اپنا عکس نظر آیا تو وہ مسکرا دیا۔ کوٹ کے اندر ہائی نیک پہنے وہ ہلکی بڑی شیو اور سلیقے سے کٹے بالوں کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے کندھوں کا سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے سچائی کے ساتھ قوم کی امانت ان تک پہنچا دی تھی، اپنا فرض نبھا دیا تھا۔ دوست دشمن دونوں کو ایک پیمانے پہ رکھ کے فیصلہ کیا تھا اور وہ ایک دم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے 2-3 محلے داروں نے اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلائے تھے، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وقت کتنا بدل گیا تھا۔ کہاں وہ ایک بزدل شخص تھا، کم اعتماد، مستقبل سے پریشان، مایوس سا ایڈم جس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا، اور کہاں اس نے بیک مرر درست کیا اور مسکرا کے کار سٹارٹ کی، اور کہاں یہ ایڈم تھا، پر اعتماد، نڈر، بہادر۔ اس کا مستقبل روشن تھا، لوگ اس سے پیار کرتے تھے اور وہ اسی طرح اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اب کوئی اسے اس کے رنگ کی بنا پہ کسی جگہ سے نہیں نکال سکتا تھا، کوئی اسے تمغے سے محروم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب کوئی ایڈم بن محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ بالآخر ایک آزاد انسان بن چکا تھا۔ جب اس نے یہ سوچا تو 8:21 تھے۔ کار کو چند بلاک دور لے جانے میں اسے 7 منٹ لگے تھے۔ ٹھیک 8:30 بجے وہ مرکزی شاہراہ پہ کار ڈال رہا تھا اور عین اسی وقت فضا تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ تڑ تڑ چلتی اندھادھند گولیاں کار کے شیشوں سے ٹکرائیں، چھناکے سے کانچ ٹوٹا۔ اس نے بریک لگانی چاہی مگر کار بے قابو ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے ہوا، گولیوں کی بچھاڑ رک گئی مگر کار سنبھالتے سنبھالتے دائیں طرف ایک درخت میں جا لگی۔ رفتار کم تھی اس لیے اسے محض زور سے جھٹکا لگا۔ سیٹ بیلٹ اور ایئر بیگز نے بروقت اسے بچا لیا۔ اس نے ماتھا ایئر بیگ سے اٹھایا اور بے یقینی سے اطراف میں دیکھا۔ ونڈ سکرین پہ کانچ ٹوٹنے کے باعث مکڑی کا جالا سا بنا تھا۔ سائیڈ شیشہ آدھا ٹوٹ چکا تھا اور کانچ اس کے ہاتھوں پہ آ لگا تھا۔ سوائے چند خراشوں کے بظاہر اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی مگر اس کا سانس رک چکا تھا، لب ادھ کھلے تھے جیسے وہ اس قاتلانہ حملے پہ دنگ رہ گیا ہو۔ موت کا خوف واپس آ گیا تھا جسے وہ دبا کے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سائمن کے بندے نہیں تھے جو چند ٹھوکریں مار کے چلے گئے تھے، یہ اندھی گولیاں تھیں جو ایک دفعہ چوک گئی تھیں مگر ہر دفعہ نہیں چوکیں گی، یہ ڈرانے کے لیے بھی نہیں ماری گئی تھیں۔ اس نے کل صرف فاتح کا نام نہیں باہر نکالا تھا، اس نے 20 طاقتور آدمیوں کے راز افشا کیے تھے۔ یہ انتقامی وار تھا اور یہ بہت دلخراش تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا اور لوگ ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ کوئی اندر جھانک کے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور کوئی پولیس کو کال کر رہا تھا مگر وہ بس تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، سہم چکا تھا، اس کا سارا اعتماد چکنا چور ہو چکا تھا اور آزادی کے پر ٹوٹ گئے تھے۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کے اسے احساس ہوا تھا کہ ہر دوسرے انسان کی طرح وہ بھی موت سے ڈرتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اب وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایڈم انہی قدموں پہ گھر واپس آیا مگر اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ تمہاری کار کو کیا ہوا اور تم کسے کال کر رہے ہو؟ وہ جس طرح دیوانہ وار فون ملاتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ باغیچے میں کھڑے اس کے باپ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ جو برآمدے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی وہ بھی رک کے اسے دیکھنے لگی۔
پولیس کو، مجھے رپورٹ کروانی ہے۔ فون کان سے لگائے، وہ گہرے سانس لیتا کہہ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے پریشان نظروں کا تبادلہ کیا مگر خاموش رہے کیونکہ رابطہ مل چکا تھا اور ایڈم تیز تیز بولتا سارا وقوعہ بتا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور باپ کا چہرہ دیکھا تو وہاں بھی وہی خوف تھا اور پریشانی تھی۔ وہ دونوں سب سن چکے تھے۔ یہ کس نے کروایا ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کے نام لکھ کیے ہیں، کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات، اگر ایک شخص مد مقابل ہوتا تو اس پہ شک ہو جاتا۔ اب اتنے سارے لوگوں کی وجہ سے بندہ کس پہ شک کرے؟ وہ مضطرب سا کہہ رہا تھا۔ تم پریس کانفرنس کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ باپ پریشانی کے عالم میں کہنا چاہ رہا تھا مگر ایڈم نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کوئی ایک آدمی ہوتا تو میں کہتا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا خون اس کے ذمے ہے، مگر کتنے لوگوں پہ شک کروں؟ پبلک مجھے نہیں بچا سکتی، یہ سلسلہ اب نہیں رکے گا۔ پھر اس نے موبائل کی اسکرین باپ کو دکھائی۔ یہ میرے میگزین کے دفتر کی فوٹیج ہے، اور یہ سوائپ کیا پبلشر کے آفس کی۔ یہاں بھی فائرنگ ہوئی ہے، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تم خوفزدہ ہو ایڈم؟ ایبو تشویش سے دیکھتی قریب آئی۔ وہ تینوں اپنی کون صورت گھاس پہ کھڑے تھے۔ چمکتی دھوپ میں چاردیواری پہ لگے کانچ کے ٹکڑے چمک رہے تھے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں ماں، اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا اور یہ سب یہاں نہیں رکے گا۔ وہ آپ لوگوں کو بھی نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلے جائیں، خالہ کے پاس۔ کیا موت گاؤں میں نہیں آ سکتی؟ ایبو نے باری باری دونوں کو دیکھا تو ایڈم زچ ہو گیا۔ وہ اس وقت نصیحت نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ میں آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں ایبو۔ موت ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے ایڈم۔ کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا، اور تمہارے تایا نے کہا تھا کہ اگر تم سچ بولو گے، اور کاش تایا نے اپنے خواب کے آخر میں یہ بھی بتایا ہوتا کہ سچ بولنے کے بعد کیا ہوگا۔ تلخی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم بن محمد کو آج کے واقعے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ عرصے سے اس کے تعاقب میں تھی، اسے اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ اسے تالیہ کو ڈھونڈنا تھا، صرف وہی اس کو اس مشکل سے نکال سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ ایڈم کمرے میں آ کے اور گزشتہ روز کے اتارے ہوئے کوٹ کی جیب سے وہ چٹ نکالی جس پہ ذوالکفلی کا پتہ درج تھا۔ اسے اس شخص کو ڈھونڈنا تھا، وہی جانتا ہوگا کہ تالیہ کہاں جا سکتی ہے۔ کتابوں سے بھرے تھے خانے میں اس نے موم بتیاں جلا رکھی تھیں، مصنوعی موم بتیاں بجھا رکھی تھیں۔ وہاں خوف تھا اور اداسی تھی۔ وہ میٹ پہ آلتی پالتی کیے یوگا کے پوز میں بیٹھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ سینکڑوں کتابیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بار بار جیسے کچھ سوچتی اور پھر سر جھٹکتی۔ تالیہ مراد پریشان اور خوفزدہ تھی، اداس تھی، اکیلی تھی۔ بی این کے آفس میں فاتح کرسی پہ بیٹھا بے توجہی سے فائلز دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ٹی وی اسکرین کو دیکھا اور ریموٹ اٹھا کے آواز بلند کی۔ اینکر گلا پھاڑ کے وان فاتح کی مبینہ آف شور کمپنی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی تھی۔ اسکرین پہ بار بار فاتح اور صوفیہ کی میوزیم کی ڈیبیٹ کا وہ منظر چلایا جا رہا تھا جس میں فاتح نے ببانگ دہل کہا تھا کہ اس کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے۔ اس نے چینل بدلا، ہر جگہ یہی تھا۔ اس نے بیزاری سے بٹن دبا کے ٹی وی کو خاموش کرایا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ وان فاتح پریشان تھا، خوفزدہ تھا، اداس تھا، اکیلا تھا۔ بس سرسبز بیلٹ کے درمیان سڑک پہ رفتاری سے تیز رواں تھی۔ مسافر نشستوں پہ بیٹھے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہے تھے، کچھ فونز اور آئی پیڈز پہ لگے تھے۔ ایڈم البتہ بالکل گم سم سا کھڑکی سے باہر دیکھتے درخت دیکھ رہا تھا۔ وہ ملاقہ جا رہا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ تالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ سوائے ذوالکفلی کے کوئی نشانی، کوئی طریقہ، کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ کہاں تھی اور اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ اگر وہ اسے ڈھونڈ نہ پایا تو ایڈم کو موت کے اس تعاقب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ایڈم بن محمد پریشان تھا، خوفزدہ تھا، اداس تھا اور اکیلا تھا۔ مغرب کا نیلگوں اندھیرا وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیل رہا تھا۔ گیٹ کھلے تھے اور اس کی کار اندر داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے فاتح نے دیکھا اس کے لان میں دولت کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے وہ منتظر مسکراہٹ کے ساتھ کار کو آتے دیکھ رہا تھا۔ فاتح کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں، لب بچ گئے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر نکلا اور نیلے اندھیرے میں ڈوبتے لان کی طرف آیا۔ السلام علیکم فاتح، امید ہے سب خیریت ہوگی۔ دولت دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ فاتح نے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا اور اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتے ہوئے قریب آیا، تم نے تالیہ کو ڈھونڈ لیا ہے؟ اگر نہیں تو میں تمہاری اپنے گھر میں موجودگی غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ نہیں، ابھی تک ہم اس کو نہیں ڈھونڈ سکے، مگر دولت نے اعتراف کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب وہ دونوں لان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔
چونکہ تم چائے نہیں پیو گے اس لیے تم جا سکتے ہو۔ وہ اسی درشتی سے کہتا گھر کی طرف مڑ گیا۔ اسے اس آدمی سے مزید کوئی بات نہیں کہنی تھی۔ فاتح، میری بات سنو، دولت اس کے پیچھے لپکا۔ میں جانتا ہوں تم اب مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے کیونکہ تمہیں میری جاب سے اختلاف ہے، مگر تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے دوستوں کو بھی برسوں سے تمہاری سیاسی پالیسیز سے اختلاف ہوتا ہوگا؟ مگر انہوں نے پروفیشنل معاملات کی وجہ سے پرسنل تعلقات کو کبھی خراب نہیں کیا۔ وہ پورچ تک پہنچا تھا جب پیچھے آتے دولت کی بات پہ رکا اور گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ تم تالیہ کو میرا نام لے کر، دھوکہ دے کر اس قید میں لے کر گئے تھے جس نے اس لڑکی کو اتنا ہرٹ اور خوفزدہ کر دیا کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قانون پہ بھروسہ نہیں کر پا رہی۔ لان میں اندھیرا گہرا ہونے لگا تو ایک ملازم نے پورچ کی بتیاں جلا دیں۔ باقی ملازم اور گارڈ ادھر ادھر کھسک گئے۔ پورچ ایک دم روشنی میں نہا گیا تو دولت کو اس کا چہرہ واضح نظر آیا جس پہ شدید غصہ تھا۔ اس نے بے بسی سے ماتھے کو چھوا۔ فاتح، وہ کوئی بے گناہ لڑکی نہیں ہے، وہ اسکامر ہے، چور اور فراڈ۔ وان فاتح ایک قدم آگے آیا اور افسوس سے دولت کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم خود کو اس لڑکی کی جگہ پہ رکھ کے سوچ سکتے ہو؟ ایک دفعہ دولت تم اپنے تعصب کو بھلا کے صرف اس لڑکی کا سوچو جو ایک سیاہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے سیاسی آئیڈیلز کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس نے معاشرے میں عزت بنائی تھی، وہ خوش تھی، وہ غلط راستے کو چھوڑ چکی تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا اچھائی پہ چلنے کے اچھے نتائج پہ یقین رکھو۔ اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ وہ تکلیف بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ دولت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب کوئی اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کیا؟ پروموشن کے لیے، اپنا نام خبروں میں دیکھنے کے لیے کسی اچھے انسان کو یوں بدنام کرتے ہیں کیا جیسے تم کر رہے ہو؟ دولت کی آنکھوں میں بھی تعصب ابھرا۔ یو آر اے مین ان لو۔ فاتح نے سر جھٹکا۔ میرے جذبات تمہارا کنسرن نہیں ہے، تم اپنی پروموشن کی فکر کرو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتا دولت تیزی سے بولا، میں برا ہوں ٹھیک ہے، مگر تم اس کے لیے کچھ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ وان فاتح ٹھہر گیا۔ بالآخر دولت اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کے وہ تیز تیز کہنے لگا، وہ تم سے ضرور رابطہ کرے گی۔ تم جانتے ہو کہ اس کا بھاگنا اس کو مزید مشکوک بنا رہا ہے۔ تم اس کو سمجھاؤ اس کی بھلائی کے لیے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو واپس آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پکڑیں وہ خود آ جائے اور باعزت طریقے سے گرفتاری دے دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، کہ میں اسے کسی مجرم کی طرح گرفتار نہیں کروں گا۔ میں اس کو میڈیا کے سامنے ہتھکڑی بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں رپورٹرز کو بتاؤں گا کہ وہ ملک سے باہر تھی، وہ بیمار تھی، اسی لیے وہ آ نہیں سکی اتنے دن، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس نے خود ہم سے رابطہ کر لیا تھا اور وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر رہی ہے۔ کورٹ میں تالیہ کے خلاف ہی رہوں گا، مگر اس کی گرفتاری تک میں اس کو بے عزت نہیں کروں گا۔ وہ رکا اور فاتح کے خاموش چہرے کو دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہنے لگا، لیکن دوسرا امکان سوچو، اگر ہم نے اسے خود گرفتار کیا اور ہم اسے گرفتار کر لیں گے تو تم وہ منظر جانتے ہو کیسا ہوگا؟ ایک عورت کو ہتھکڑیاں لگا کے سر جھکائے پولیس کے نرغے میں تھانے تک لایا جانا کیا لگے گا ٹی وی چینلز کی اسکرین پہ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تالیہ کے ساتھ یہ ہو؟ فاتح خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا تو دولت نے دہرایا، فاتح، کیا تم اس کو گرفتاری دینے کے لیے راضی کرو گے؟ اگر ہاں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم یہ گارنٹی لکھ کے دے سکتے ہو۔ وہ بات کاٹ کے سپاٹ سا بولا تو دولت نے گہری سانس لی اور جیب سے ایک لفافہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گے، اسی لیے میں گارنٹی ساتھ لایا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ میں۔ اس کو راضی کرو فاتح، اس کو اپنے لیے اسے راضی کرو۔ فاتح نے کاغذ کھول کے دیکھا۔ پورچ کی تیز روشنی میں دھندلی نظر دوڑانے کے باوجود اسے تحریر سمجھ آ گئی۔ اس نے ہلکے سے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں کوشش کروں گا، اور چونکہ تم چائے نہیں پیو گے اس لیے تم جا سکتے ہو۔ اس بے رخی سے کہہ کے کاغذ لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دولت روشنیوں میں نہائے پورچ میں کھڑا مسکرا کے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کے ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔